हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको मेरा और पादी महबूब सबका सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। आपका और हमारा साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में थ्रू इंटरनेट, जहां कहीं भी इंटरनेट है, लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और बरकत पाते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट करना, आप उसको अगर पसंद करें विजिट करें और 24/7 आप उसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा हम जादू बक्स में मौजूद हैं और अमेजोन फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है और इसके साथ साथ ये खुशखबरी भी है कि इंडिया में जो टीवी पे हम मौजूद हैं, आप उस पर हमें जो है इस बाइबल टीवी को आप वॉच कर सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप हमारा साथ देते हैं और सब सवेरे देखें जी, हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो भाई सब, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, आप अपना कीमती वक्त देते हैं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। वेल्स में सर्दी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, सर्दी यहाँ शुरू हो गई है। हाँ, आज भी मौसम जो है बहन भाई वो अबर आलूद है और हल्की हल्की जो है कभी कभी, ये तो लंदन की तो खैर ये सौगात है और यहाँ पर बगैर अम्ब्रेला के और जस्टर के आप नहीं निकल सकते सर्दी में। तो ये तो मौसम का हाल आपके साथ हम शेयर कर रहे थे। उस सियासी हाल भी जो है वो काफी अबर आलूद है और बड़ा प्रेशर है हमारी प्राइम मिनिस्टर पे जी आजकल। तो दुआ करेंगे इस मुल्क के लिए कि खुदा इस मुल्क के हालात को अपने कब्जा में ले। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा के सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सुबह हम डिवोशन करते हैं, खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, दुआ करते हैं। तो आप खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखिए, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें ताकि हम खुदा के पाक कलाम को देख सकें और सीख सकें। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। सफा नंबर 234 पर है यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। क्यों मरकूम है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी ज़ाहिर हुई, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ ही हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि हम अपने इस दुनिया में आने से एक चीज जो है अपने साथ लेकर आते हैं और वो है मारूसी गुनाह, मौत। ये हमारे सफर का हिस्सा है। जो शख्स भी इस दुनिया में आता है उसने मौत का मजा जो है वो चखना है। ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है। डॉक्टर बिली ग्राम ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही कि मौत दुनिया की एक अचल हकीकत है। ये गरीब को उसके चिथड़ों में और अमीर को उसके लाखों में ले जाती है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी हकीकत है और वो हकीकत ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। जब हम मौत की हकीकत को जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि इस हकीकत से चश्मपोशी करते हैं, कहते हैं नहीं जी कोई ये सब ऐसी बातें हैं बनी हुई हैं और जिंदगी या खाओ पियो मर जाओ याशी करो बस ठीक है। और ये जो हमेशा की जिंदगी है और जन्नत का और ये सारी चीजों कहते नहीं, कोई इसका वजूद ही नहीं है। तो बस उनका ये कहना है कि जी बस आए हैं दुनिया में, खाई पिए मौज करें। लेकिन अजीजों, जो हकीकत है वो ये है कि हम एक सफर में हैं और इस सफर का इख्तिताम होना है
اور اس سفر کے جیسے زندگی شروع ہوتی ہے، انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اور نشو نما ہماری ہوتی ہے، بچپن، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا. تو اسی طرح ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا. ایک سلوگن ہے کرسچن ایڈ والوں کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے کہ اس زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کی ہلاکت بھی ہے. تو یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ خدا یسوع مسیح ہمیں آفر کرتے ہیں. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یسوع اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں. آج کی صبح آپ اس بات کو یاد رکھیں، اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم سب اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر ادا بھی کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دینے کے لیے اس دنیا میں آئے. تو آئیے اپنے سر کو جھکائیں، خدا کا شکر کریں اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو یسوع ہمیں دیتے ہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو کہ پیر خدا اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. آئے قدوس، زندہ، برحق، پاک خدا، ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے اس وقت کے لیے، آج کے دن کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا، تیرے بندہ کے لیے جو تیرے منہ کی باتیں تیرے لوگوں تک پہنچانے کو ہیں. ہم پاسٹر محبوب صاحب کے لیے خداوند تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. آج کے سارے پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لینا، بڑی برکت دینا. یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. عزیزو، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں ہم خدا ان کے جو وعدے ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں. جیسے ہم نے اپنے ایک انٹروڈکٹری جو ڈیووشن اس میں بھی یہ سیکھا ہمیشہ کے دن کے بارے میں. تو آج کا جو وعدہ ہے وہ بہت خوبصورت وعدہ ہے، اور پاسٹر جی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس بات کو بانٹیں گے کہ ہمیشہ کی زندگی کا جو وعدہ یسوع نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، اپنے دوستوں چیزوں کو اس کے بارے میں بتائیں. یہ ایک ذمہ داری سمجھے. میں ہر پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ برکت پائیں، اور یہ بڑی ضروری بات ہے. آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ دوسروں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے ہیں تو وہ برکت پا رہے ہیں، تو آپ بھی برکت پائیں. آپ بھی خداوند سے یہ جو جب آپ کلام دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہرتے ہیں اور اپنے لیے بھی. تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے. آپ اس کو کاپی کریں اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو بانٹیے. اپنی بائبل مقدس کو لینا نہ بھولیے، اپنی نوٹ بک کو رکھیے. اور آج ہم اس خوبصورت وعدے پر غور کریں گے، اور اس وعدے کا تعلق، جی ہاں، پنجابی میں کہتے ہیں روڑی، گندگی، اور لوگ اس کے پاس سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے. خداوند نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا. خدا کا شکر ہو اس کے اس فضل کے لیے. ہر وقت خدا کے فضل کو یاد رکھیں، خدا کی شکر گزاری کریں. آئیے دعا مانگیں خدا کے خادم کے لیے تاکہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اپنے پاک روح سے معمور کرے، اور ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے خداوند برکت بخشے. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے خادم کے لیے خداوند کی برکت چاہیں. خداوند تو مہان ہے، تیرا شکر ہو تیرے اس فضل کے لیے جو کہ بیان سے باہر ہے، تیری اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے، تیرے زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل کلام کے لیے جو بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے. خداوند تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس کو دعا کرتے ہیں تو اپنے بندہ کے ساتھ ہونا، اور اے پیارے خداوند جو بھی الفاظ ان کے منہ سے بیان ہوں وہ تیری طرف سے ہوں، اور ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ان کے ذہنوں کو، ان کے خیالات کو وہ اپنے قبضہ میں لے. جہاں کہیں بھی یہ کلام کو سن رہے ہیں اس سارے ماحول کو، سارے پریمسز کو
तेरे कब्जा में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं। यीशु के जिंदा बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरा भाई हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर महबूब अलही साहब, जो कि वेल से हैं और ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं। जो लोग पहली दफा आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासतौर पर पास्टर महबूब साहब को जो पहली दफा सुन रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो इंडिया में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सेटेलाइट पे, और इसके साथ साथ जो टीवी है, मैंने आपको बताया था कि वेब पे आप इसको देख सकते हैं, अमेज़न फायर स्टिक पे, एप्पल टीवी पे, और लाइव अभी जा रहा है ये प्रोग्राम तो सोशल मीडिया पे। तो हम उन सबको वेलकम कहते हैं। तो भाई साहब, ओवर टू यू। खुदावन आपको बरकत दे। और बहन भाई, हमने जो प्रॉमिसेस शुरू किए हैं खुदा उन पर हम गौर कर रहे हैं, और आज हमेशा की जिंदगी का जो वादा है उसके बारे में हम सुनेंगे। तो भाई साहब जी, खुदावन आपको बरकत दे। आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। ओवर टू यू जी। थैंक यू भाई साहब। मैं तमाम व्यूअर्स को भी अपनी तरफ से सलाम अर्ज करता हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमेशा की जिंदगी पर है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये जो खुदावंद के जो प्रॉमिसेस हैं उसके हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और खुदावंद के जो प्रॉमिसेस, जो वादे हैं, वो सब हाँ के साथ हैं। इसके लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो है वो झूठ नहीं बोलता, खुदा इंसान नहीं है, वो अपने वादे जब वो करता है वो पूरे भी करता है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि जो वादा है यीशु मसीह में खुदावंद ने किया, वो इटर्नल लाइफ की जो आज हम बात करेंगे, हमेशा की जिंदगी। और ये है क्या, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वादे के हवाले से मैं थोड़ा सा देखूंगा कि एक्चुअली वादा है क्या, और इसके बाद फिर हम आगे जो है जो वादा है उसके बारे में बात करते हैं। तो वादा जो है बेसिकली इस व्हेन यू मेक ए कमिटमेंट, तो वादा जो होता है ये आपकी एक कमिटमेंट है, एक आपका जो प्लान है ये उसके मुताबिक होता है। तो कमिटमेंट जो होती है ये फ्यूचर में आप कमिटमेंट करते हैं, जी हम ये करेंगे, इस तरह से होगा, प्लानिंग होती है, तो ये वादों में आता है। फिर वादे जो है ये कई तरह के होते हैं। जैसे पक्का वादा, जैसे हम पंजाबी में कहेंगे पक्का वादा, यू नो, तो हम मेक श्योर करते हैं सम टाइम। हम इंसानी वादों की भी बात कर रहे हैं ताकि हम खुदा के वादों को समझ सकें। पक्का वादा होता है, उसे फिर कच्चा वादा होता है, बच्चों वाला वादा, फिर सच्चा वादा, झूठा वादा, फिर सियासतदानों के वादे। हमने ये देखा है कि हम इंडिया पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, हम देखते हैं कि इस तरह से सच्चे वादे क्या होते हैं और झूठे वादे क्या होते हैं, इसको हम खूब जानते हैं कि जो सियासतदान हमारे साथ वादा करते हैं और वादा करते हैं उसके बाद कभी वो पूछते भी नहीं, आते भी नहीं है। तो हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो है वो सियासतदानों जैसे वादे नहीं करता है, ना हम जैसे वादे करता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो इटर्नल है। हालेलुया। तो पहले हम देखेंगे कि जो वादा करने वाला है ये कौन सी शख्सियत है, और वादा जो है जो करता है वो क्या दे सकता है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि जो वादा किया गया है वो हमेशा की जिंदगी पर आज हम गौर करेंगे कि खुदा जो है उसने वादा किया है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। अब ये हमेशा की जिंदगी है क्या, इसको भी हमने जो है वो गौर से देखना चाहिए कि ये हमेशा की जिंदगी क्या है। What is actually eternal life? Eternal life is everlasting life, unending life, a permanent life. ये इसकी कोई हदूद मुकर्रर नहीं की गई, इसकी कोई हद नहीं है, और ये अज़ल से खुदा ने हमारे लिए जो है वो तैयार कर रखी है। फिर हम ये देखते हैं कि ये दे कौन सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर एवरलास्टिंग की बात करते हैं, अनएंडिंग लाइफ की बात करते हैं, परमानेंट लाइफ की बात करते हैं, एवरलास्टिंग इटर्नल लाइफ की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो देने वाला है इस लाइफ का, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्या वो इस काबिल है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सियासतदान आ जाए और आपको कोई बात करता है, तो पहले आप देखते हैं जी क्या ये पूरा कर सकेगी, या ये पार्टी जो है ये पूरा कर सकेगी अपने वादों को। तो जो वादे करते हैं इस तरह किए जाते हैं कि सम टाइम ऐसा लगता है कि वो पूरे हो ही नहीं सकते। तो हम खुदा
کی شخصیت پر بھی غور کرتے ہیں کہ جو ایورلاسٹنگ جو ہے اور ایٹرنل لائف جو دینے والا ہے وہ خدا باپ ہے. خدا جو ہے وہ یہ لائف دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہے. جو جس کے پاس ہوگا اسی کا وہ وعدہ کر سکتا ہے. جو چیز فار ایگزامپل میرے پاس نہیں ہے وہ میں آپ کے لیے وعدہ نہیں کر سکتا. جو چیز میرے بس میں نہیں ہے میں دے نہیں سکتا وہ جو ہے وہ میں وعدہ میں نہیں لا سکتا. خدا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اور پھر ہم اس سوال پر بھی غور کریں گے کہ ایکچولی جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت پڑی. کیونکہ ہمیں ان باتوں پر خدا کے کلام کو بیس بنا کر سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کہیں گر نہ پڑیں اپنے مقام سے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. کیونکہ یہ وعدہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے اونلی، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہاللیلویا. تو زبور 90:2 میں اگر دیکھیں سام نمبر 92 میں لکھا ہے ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ یو آر گاڈ. ہاللیلویا. وہ ازل سے ازل تک خدا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ازل سے ہے. ہی از ایور لاسٹنگ گاڈ. تو اسی لیے جب وہ ایور لاسٹنگ گاڈ ہے، ہمیشہ سے ہے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. دنیا میں بہت سارے پیغمبر، نبی اور بہت سارے جو وائز مین آئے جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، اور کچھ لوگوں نے ان کو سمجھا بھی کہ یہ خدا کا روپ ہے، یہ خدا ہے، لیکن وہ کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ان کے اندر ہمیشہ کی زندگی موجود ہی نہیں تھی. لیکن ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ ہے. ہاللیلویا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیتس کے نام خط جو ہے ٹائٹس، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھے اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا. کب سے کیا جی؟ ازل سے، ہمیشہ سے، جو بگیننگ سے، دا بگیننگ آف ایج. خدا نے اس وقت سے، یہ ازل سے جو ہے یہ وعدہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے. اور لکھا ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا، بولتا نہیں، بول سکتا، جو جھوٹ بول نہیں سکتا، یہ اس کا وعدہ ہے. ہم اس وعدے کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیوں پڑی اور کیوں جو ہے بنی نوع انسان جو ہے اس کو اس کی ضرورت ہے. ہم سیدھے چلیں گے جینیسس میں جی. ہم اپنے خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بات ہم یہاں ٹی وی پر کرتے ہیں تو اس کا جو بیس ہوتا ہے ہمارے ایمان کا وہ خدا کا زندہ کلام ہے. ہم اسی کو بیس بنا کر جو ہے وہ بات کریں گے. ہاللیلویا. اور اگر ہم دیکھیں بیسکلی پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 میں لکھا پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. خدا نے کیا کہا جی؟ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر جو ہے وہ بنائیں گے، اپنی صورت پر بنائیں گے. اینڈ گاڈ از ایور لاسٹنگ گاڈ. تو اس کی شبیہ جو ہے جب تک خدا ہے تو شبیہ ہے، شبیہ جو ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتی. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. 27ویں آیت میں خدا نے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری کو پیدا کیا. یعنی all human being, male and female, everybody was created on the image of God. پھر God is eternal. اور اس کے بعد پھر خداوند نے کیا کیا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ زندگی کا دم پھونکا. ہمارے اندر کیا کہ زندگی کا دم پھونکا. اور وہ زندگی کا دم جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آیا؟ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. 2 باب کی جینیسس چیپٹر 2 اینڈ ورس 7 میں لکھا خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا جو کہ خاکی ہے اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتے جان ہوا. اب جو دم ہے، جو لائف ہے، actually life was given to human being. Life was given to Adam from God. Hallelujah. خدا نے انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا. جو چیز ہے، جو زندگی کا دم جو ہے، جو زندگی جو ہے
خدا کے اندر سے نکل کر انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو چونکہ خدا ایٹرنل ہے اور اس لیے وہ زندگی جو ہے وہ ایٹرنل ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یسوع مسیح کو صلیب پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خدا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیوں یسوع مسیح آئے اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی؟ وہ اس لیے آئے کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان کو مرا ہوا نہیں دیکھ سکتا، انسان کو وہ فنا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ اگر انسان فنا ہو جاتا، اگر انسان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا، مر جاتا، تو جو انسان کے اندر خدا نے زندگی کا دم پھونکا تھا اس کا کیا بنتا ہے؟ کیا خدا اس کو مرنے دیتا؟ خدا ہمیشہ کی زندگی اس نے انسان کے لیے ڈیزائن کی ہے. خدا نے انسان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ خدا ہمیشہ سے ہے، اور جو چیز اس نے بنائی ہے اپنی شبیہ پر بنائی، وہ اس لیے بنائی کہ ہمیشہ خدا جو ہے اس کے ساتھ رفاقت کرے، ہمیشہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرے. تو بیسک یہ ہے کہ انسان کا جو ڈیزائن کیا گیا فزیکلی طور پر تو ختم ہونے والا تھا، لیکن روحانی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو ڈیزائن کیا وہ اسی لیے کیا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ سٹیٹس کیسے کھو بیٹھا. خدا نے اس کو باغ عدن میں اپنے ساتھ رکھا، خدا اس کو وزٹ کیا کرتا تھا، خدا اس کے پاس رہتا تھا، خدا اس کے ساتھ بات کرتا، وہ بات چیت کرتا تھا، فیلوشپ کرتا تھا. پھر یہ کیا ہوا؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب سام جو ہے وہ ہوشیار تھا اور شیطان جو ہے سام کی صورت میں عورت کے پاس آتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے اور وہ اس کی آواز کو سنتی ہے اور اس کا کلام جو ہے وہ سننے سے اس کا ایمان جب پختہ ہو جاتا ہے، واقعی یہ ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے گناہ میں گر گئی اور اس کے ساتھ آدم جو تھا وہ بھی گناہ میں گر گیا اور وہ اپنے سٹیٹس جو ہے وہ کھو بیٹھا. پھر خدا نے کیا کیا کہ زندگی اور حیات کا درخت بھی وہاں موجود تھا اور اس کو بھی وہاں سے ریموو کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خدا نے کہا، یہ ایکچولی 30 باب کی 22 میں لکھا، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. حالانکہ اسی لیے خدا نے اس کو خلق کیا، لیکن حکم دولے کہ خدا نے کمانڈ کیا تھا کہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے پھل کھایا اور وہ اپنے مقام سے گر گیا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا جو سسٹم تھا، وہ سٹیٹس جو تھا وہ کھو بیٹھا. پھر خدا نے زندگی اور حیات کا جو درخت تھا وہ بھی وہاں سے ریموو کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی بھی کر لے. اور لوگ جو ہیں اس بات پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں، تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں. لکھا ہے نا جی، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک ہی مان دو گے. یسوع کی بات کی گئی ہے، یسوع مسیح نیک اور بدوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کرے گا، وہ عدالت کرے گا. ہاللیلویا. تو خدا جو ہے اس نے اس کو بھی ریموو کر دیا. لیکن دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا وعدہ اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 30 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ یسوع مسیح کی بات کی گئی ہے. اور یہاں پر جو ہے اب آدم کی نسل نہیں بلکہ خدا اپنی نسل کی بات کرتا ہے، کیونکہ وومن جو ہے وہ سیڈ کیری نہیں کرتی. ہاللیلویا. ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا اور اس میں زندگی ہے. ہاللیلویا. اور یہ زندگی کا ہمیشہ زندگی کا وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. خدا جو ہے اسی مکان کو جو کھو بیٹھا ہے انسان باغ عدن میں، اس کو بحال کرنا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھ اس کو حاصل کریں. اور اس کا اعلان جو ہے نجات کا اعلان ائزایہ چیپٹر 9 6 اور 7 میں کیا گیا ہے. اور کیونکہ یہ بڑی ہی خوبصورت جو ہے یہاں پر جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. پریز دی لارڈ. 9 باب کی عیسائیہ 9 باب جو ہے
اور اس کی 6 اور 7 آیت میں جو ہے یہ بڑی خاص باتیں لکھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور لکھا ہے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سب نے اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام دیکھیں گی عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، دا فادر آف ایورلاسٹنگ، ہاللیلویا، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ وہ اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ایورلاسٹنگ ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا شخص جو ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا، صرف وہی دے سکتا ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہاللیلویا، تاکہ انسان ہمیشہ جیتا رہے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گا، اور ایسا ہی اس نے نجات کا اعلان کر دیا، ہاللیلویا۔ ہم یوحنا کی انجیل میں چلتے ہیں اور وہاں بہت خاص باتیں جو ہے پہلے باب میں لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے پہلے 3 آیات میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر جو ہے پیدا نہیں ہوئی، ہاللیلویا۔ اور لکھا اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، یعنی یہ جو زندگی تھی یہ آدمیوں کے لیے تھی، اس میں زندگی تھی جو کلام خدا کے ساتھ تھا، لوگوس جو خدا کے ساتھ تھا، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نافنا ہونے والی انینڈنگ لائف ہے، ہاللیلویا، ایٹرنل لائف ہے اس میں، اور وہ آدمیوں کا نور تھی، یعنی وہ آدمیوں کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے تھی، ہاللیلویا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلام جو ہے لکھا ہے 14ویں آیت میں، کلام مجسم ہوا، فضل سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ دیکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، اسی نے اس کو ظاہر کیا، ہاللیلویا۔ باپ کو انٹروڈیوس جو ہے وہ کلام کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، بیٹے کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں 3:16 میں، یہ آگے بڑھتے ہیں، 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیے خدا کا وعدہ کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ابھی بھائی صاحب شروع میں پروگرام کے شروع میں یہ بات کر رہے تھے، مرنے کی بات کر رہے تھے، آپ کے لائف کی اینڈ ہونے کی بات کر رہے تھے، بٹ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس کا آپ کیا کریں گے اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے؟ خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ خدا کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور یہ وعدہ جو ہے خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہاللیلویا۔ جو پہلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ایور لاسٹنگ لائف ہے کیا؟ اگر ہم رومی 6 باب کی 23 آیت میں لکھے بٹ دا فری گفٹ آف گاڈ از اٹرنل لائف، رومی 6 باب کی 23 آیت میں، کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن یہ فری گفٹ ہے، ایور لاسٹنگ، آپ نے کیا کچھ نہیں، آپ کما نہیں سکتے اس کو۔ اٹرنل لائف جو ہے وہ صرف ایمان لانے سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ ایکچولی یہ ہمارے سال، مہینے، دنوں اور گھنٹوں، منٹوں سے اسے ناپا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ناپنے کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے، نہ یہ سالوں سے، نہ یہ صدیوں سے، نہ یہ مہینوں سے، نہ یہ دنوں سے، نہ منٹوں میں، سیکنڈ سے، اور نہ ہی گھنٹوں سے یہ ناپی جا سکتی ہے۔ یہ وقت کی بندش سے باہر ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اپنی زندگی پر غور تو کریں کہ ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے، ہم ہمیشہ خدا ان کی حضوری میں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے۔ ایماندار جو ہے اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایماندار کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر یوحنا 3:6 میں 16 میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ 5 باب کی 24 میں بھی آپ دیکھ لیں، پھر 6 باب کی 47 میں آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے، وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ داخلے سے مراد یہ ہے کہ یہ وقت گھنٹوں مہینوں کی یہ بات نہیں ہے، جب بھی جو شخص بھی یسوع پر ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوئے، ابھی تک انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے توبہ نہیں کی، ابھی تک وہ خداوند کی جو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے اس سے باہر ہیں۔ لیکن جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یوحنا 10 باب کی 27-28 آیت میں دیکھیں، لازر کی مثال آپ دیکھیں 11ویں باب میں 23 سے 27 تک دیکھ لیں کہ وہ مریم کیا کہنے لگی کہ ہاں میرا بھائی جو ہے وہ قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، ہمارا مسیح، ہمارا خداوند قیامت اور زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ایمان کیا لے کے آنا ہے، ہم نے کیا ایمان رکھنا ہے؟ جو شخص یسوع مسیح پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ میرے گناہوں کے لیے مرا، جی اٹھا اور وہ اب آنے والا، یہ 4 باتیں جو ہیں یہ پلر ہیں ہمارے لیے، اور ان کو ہم نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میرے گناہوں کے لیے مرا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی میں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس پر ٹھیک طور سے ایمان نہیں رکھتے، there are so many people from different tribes and different nations, what they're saying، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ہم جی یسوع پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہندو بھی جو ہے وہ بھی یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، مسلم جو ہے وہ بھی یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ اس کی کریکشن ہونے والی ہے، کریکٹ طریقے سے نہیں مانتے۔ اس کو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تبھی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور یہ ہے ایمان کے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اس کے کفارے کے وسیلہ سے ہم راست باز چلا جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے خداوند کو نہیں دیا، اس پر ایمان نہیں لائے، تو ہم ہمیشہ کی زندگی سے باہر ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو باغ عدن میں کھو گئی، جو فنا ہو گئی، اب اس سٹیٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹیٹس ہمیں یسوع مسیح میں مل سکتا ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، توبہ کریں اور اس کو جو ہے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل سکتی ہے، ورنہ نہیں، ورنہ افسوس کا امکان ہے۔ جب ہم مریں گے اس فزیکلی زندگی سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے، جب روحانی زندگی میں داخل ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا آگے کی زندگی میں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، کہ ہم جو ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم نہیں ہو سکیں گے اگر ہماری توبہ جو ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ کریکٹ وے میں نہیں ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ پریز جیسس۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو اب وقت ہے کہ آپ جو ہے اس بات کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اگرچہ یہ مضمون جو ہے بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا اس محدود وقت میں، آپ نے خوبصورتی سے اس بارے میں بتایا ہے۔ دیکھیں، جو بائبل مقدس ہے اس میں بہت سارے جو سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے ہمیں بائبل مقدس میں ہی مل جاتا ہے۔ تو یوحنا کا جو انجیلی بیان ہے، جیسے کہ بھائی صاحب نے فرمایا، بہت خوبصورت یہ انجیل ہے، اس کو ضرور آپ پڑھیے۔ 17 باب اس کی 3 آیت میں خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہ شفاعتی دعا ہے خدا یسوع مسیح کی، یوحنا کا انجیلی بیان 17 باب۔ تو ہمیشہ کی زندگی کو جاننا، اب زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، یوحنا جو ہے وہ اپنے خط میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یوحنا کا جو خط ہے نا، یہ پہلا خط، اس کا جو تھیم ہے وہ ہے assurance of the everlasting life، ہمیشہ کی زندگی کا یقین۔ اور وہ کہتا ہے کہ زندگی کو ہم نے چھوا، اس کو سنا، اس کو دیکھا، اس کی تمہیں گواہی دیتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اس ایک آیت میں بہت گہرا بھید ہے، اس میں وحدانیت کی بات ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہم
वहादत में कसरत पर बिलीव करते हैं, जो हम खुदाई सालूस की बात करते हैं कि वो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, तो उसमें हम इस बात को देखते हैं कि उनका एसेंस एक है, उनका जौहर एक है। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुझ खुदाए वाहद को, हम खुदा यीशु मसीह ने खुद एक खुदा की बात की। और जो हम खरूज के उसमें पढ़ते हैं 20 बाब में कि तू एक खुदा को मानना, उसकी इबादत करना, और तू मेरे ज़ुर गैर माबूदों को मानना ना मानना, और बरहक हो। यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो यीशु ने यूहन्ना की इंजील में 14 बाब में फरमाया। और फिर हम देखते हैं खुदा ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो हमेशा की जिंदगी का जब हम बात करते हैं तो इसकी जो की है, इसकी जो कुंजी है, जो चाबी है, वो ये है कि यीशु को जाने। और जब आप यीशु को जान जाएंगे आप हमेशा की जिंदगी को जान जाएंगे। तो आज सुबह हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते थे, भाई साहब ने फरमाया कि यीशु को जाने। जब आप यीशु को पहचान जाएंगे, तसव्वुर जो है लोगों का, तसव्वुर मसीह जो है बड़ा जो है वो धुंधला है। वो कहते हैं वो एक अच्छा नबी था, आज वो मौजज़े करता, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात जो जरूरी है कि वो अपने अंदर जिंदगी रखता है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। हम उसका शुक्र अदा करें कि वो और एक होता है ना इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है, हम रैशनल चीजों को रैशनली देखते हैं कि जी मेरी अकल नहीं मानती। तो अकल से अगर आप, जो अकल में समा गया वो खुदा के ऊपर हुआ। तो अकल से नहीं, ईमान से इस बात को कबूल करें, जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, ये है। तो अकल से नहीं, सोच से नहीं, अपने ज़हन से नहीं, खुदा के पाकरू की रहनुमाई में ईमान से इस बात को जाने कि हाँ वो खुदा का बेटा है, वो अपने अंदर जिंदगी रखता है, तभी आप उस जिंदगी को हासिल करेंगे। ये जिंदगी तो खत्म हो जानी है, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी जो यीशु में देंगे, जो उसके साथ होगी जिंदगी, जो हम उसके साथ रहेंगे, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। इससे पहले कि हम दुआ मांगे, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है 29 तारीख तक, हमने उस कंसाइनमेंट को उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, उनके लिए हमने कपड़े और जूते और बाकी जो सामान है, टॉयज हैं, बैग्स हैं, उसमें ब्लैंकेट्स हैं, वो हम भेज रहे हैं। तो उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, बहनों भाइयों को, जिन्होंने फाइनेंशियली हमारी हेल्प किया, खासतौर में पादी गिलबर्ट साहब का और बहन सुरैया का, और दीगर जो हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने फिजिकली भी इस काम में हमारा साथ दिया, सामान को इकट्ठा किया, ड्रॉप किया, और जो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो बहनों भाइयों, ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। जब जाल भरा भारी हो गया था, मछलियां बहुत ज्यादा आ गई थी, तो शागिर्दों ने फिर दूसरे लोगों को बुलाया कि आओ हमारी मदद करो। तो एक छोटा सा काम हमने शुरू किया, लेकिन वो काम जो है बहुत बढ़ गया, और अभी वो सारा जो सामान है उसको हमने सॉर्ट आउट करना है, बैग बनाने हैं, फिर उसके बाद उनको पैक करके और हमने उनको पाकिस्तान जो है भेजना है। 29 तारीख तक हमने इसको जो डिस्पैच करना है। तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो नियरली 1 पाउंड जो है 1.50 आप कह लो। उसके साथ बैग्स भी जो है वो हमें खरीदने, एक जो बड़ा बैग है जिसमें सारा सामान आता है वो 5 पाउंड का वो बैग है, और नियरली 1.50 जो आप समझ लें कि उसकी पर किलो जो है हमें कॉस्ट जो आ रही है। और उसके लिए हमें आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज इस काम में हमारा साथ दें। और मैंने कल भी आपके साथ इस बात को शेयर किया था, तो प्लीज आप उसमें जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर मैंने सारी बैंक की डिटेल जो दी हुई है, आप उसको विजिट कर सकते हैं और वहां से वो डिटेल जो ले सकते हैं। फिर भी आपको मुश्किल पेश आए तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। हम अभी दुआ करेंगे, खुदा उनके जरूर झुकेंगे, आज के प्रोग्राम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तो जरूर आप इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम खुदा उनके जरूर दुआ मांगे। खुदावंद, तू महान है, तू कुदूस है, तू पाक है, तू अपने अंदर जिंदगी रखता है, तू सोर्स है। खुदावंद तू खालिक है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इसलिए इस दुनिया में आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हम तेरे इन अजीम ला तब्दील वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सचमुच तेरे सारे वादे हाँ में हैं। तेरा खुदावंद तू इंसान नहीं जो कि झूठ बोले, तू खुदा है, तू जिंदा है। तेरा शुक्र हो, तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तेरा खुदावन हमें ईमान की मजबूती अता फरमा।
تاکہ ہم تجھ خدائے واحد کو جانیں، تجھ پر ایمان رکھیں۔ ہمارے پیارے خداوند، ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت تک ہے خداوند تجھے نہیں پہچان سکے، تجھے نہیں جان سکے، پیارے خداوند کی روحانی آنکھوں کو کھول، ان کی عقلوں کو روشن کر تاکہ تجھے پہچانے، زندگی پائیں۔ خداوند ہم تمام بیماروں کے لیے، دکھی اور لاچاروں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تم کے ساتھ ہو۔ پھر خداوند ہم اس وقت دعا کرتے ہیں پھر یسوع لوگ جو کہ اپنے عزیزوں کو کھو بیٹھے ہیں، خداوند غم زدہ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں چاند فیملی کے لیے، اور پھر خداوند بھائی اسٹینلی کے لیے جو کہ خداوند تجھ میں سو گئے، پھر خداوند تو اس کا خاندان کو بڑی تسلی دے، اور کل کی جنازے کی ساری رسم کو تو اپنے ہاتھ میں لینا، تو ساری عبادت کو بڑے اچھے طریقے سے تو پایا تک پہنچانا۔ اور پھر یسوع جی ہم دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں گھروں بیمار ہیں، بزرگوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں پاسٹر محبوب صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے انہیں بڑی برکت دے، ہم سب کو اپنی پناہ میں لیے گا، اور کل کے سارے پروگرام کو ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے خادم کے لیے، پاسٹر گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ہم جب کل وہ تیرا پاک کلام پیش کریں بڑی برکت دینا، ہم سب کے ساتھ آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت اور نگہبانی کر، تیری یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج بخش دے، تو اپنے قصورواروں کو معاف کر کے برکت سے معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جی اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں